हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। दोस्तों, ये भी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम अपनी आराम से अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि जो हाल इस वक्त फ़लस्तीन में है, जो कुछ हो रहा है, क्या पता उधर। मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर में बैठा यही सोच रहा होगा कि मैं सेफ हूँ। अपने घर में भी लोग बैठे से मतलब सेफ नहीं है। हम देखें, अगर कोई मसला मसाइल हो तो जब हम घर में आ जाते तो हमें एक तरह का सुकून हो जाता है कि यार अब हम सेफ जगह पे हैं, एक सुकून है, टेंशन खत्म है, अब हमें इस जगह से कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो भी तो देखें ना, जहाँ पे वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। जो भी इसराइल कर रहा है वो उसके पीछे सिर्फ उसका एक ही मकसद है, वो है मस्जिद अक्सा, किसी तरह उसको हासिल किया जाए। मस्जिद अक्सा दोस्तों यरूशलेम में वाक़या एक मस्जिद है। ये एक सिर्फ मस्जिद नहीं, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। आपको पता है कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी है मस्जिद अक्सा। अक्सा का अरबी लफ्जी मानी जो है सबसे दूर मस्जिद या सबसे दूर पनाहगाह। इस मस्जिद का नाम मेराज के वाक़े की रोशनी में भी बड़ा अहम बयान किया गया है। जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज भी जब शुरू हुआ था तो उन्होंने सब अंबिया इकराम के साथ इस जगह इस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। मस्जिद अक्सा को सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसहाक, हजरत इब्राहिम के बेटे और सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी या इसकी तामीर की, क्योंकि हर नबी ने इसमें अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। ज़ाहिर है, आपको पता टाइम गुजरने के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली आ जाती है, दरार आ जाती है, किसी न किसी वजह से उनकी वो मेंटेनेंस जारी रहती है। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन की रियासत पुराने यरूशलेम में वाक़या है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं इसका सबको पता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मस्जिद अक्सा, ट्रैवल टू मस्जिद अक्सा, फुल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री अबाउट मस्जिद अक्सा। ये वीडियो बनाई है क्लॉकवर्क ने। आज इस पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहूदियों ने अपनी ईद के 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 2025 को मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले और दाखिल हो गए और 57 इस्लामिक मुमालिक सिर्फ देखते ही रह गए। ये दरवाजे यहूदियों ने कितने 100 साल बाद खोले। यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं? हैकले सुलेमानी क्या है? ताबूते सकीना कहाँ पर दफन है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेराज पर किस जगह से ऊपर तशरीफ ले गए? बनी इसराइल किस नबी की कौम है? ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इंतहाई दिल खून के आंसू होता है, लेकिन आज से चंद रोज कबल इसराइल ने एक ऐसी AI वीडियो बनाकर पब्लिश की जिससे पूरी दुनिया चौंक उठी। इस वीडियो में बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को मिटाकर हैकले सुलेमानी बनाया गया और ये बात भी बिल्कुल सच है कि एक दफा दोबारा हैकले सुलेमानी बनेगा। यहूदियों का तुर्क इलाकों, शाम, मिस्र के इलाकों में, लबनान और अरब के बेशुमार इलाकों पर कब्जा भी होगा और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। यरूशलेम, जहां मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस मौजूद हैं, ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नज़दीक इंतहाई अहम है। ये शहर तीनों के नज़दीक क्यों अहम है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। मस्जिद अक्सा ये वो मस्जिद है जिसकी जानिब हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने और तमाम उस वक्त के मुसलमानों ने 16 से 17 महीने रुख करके नमाजें अदा की। यानी ये मुसलमानों का किबला अव्वल है और यही वो मस्जिद है जिसके अहाते में हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की जमात करवाई। मस्जिद अक्सा, जिसे अरबी में अल अक्सा कहा जाता है, जामिया अल अक्सा भी कहा जाता है, इसके अलावा किबली मस्जिद,
قبلی چیپل، المصلی القبلی، المقبلی یا المعلومات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس کرۂ ارض پر دوسری مسجد تھی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کروایا تھا۔ مسجد اقصیٰ کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ یہاں ایک وقت میں 5,000 سے بھی زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یروشلم شہر، دراصل یہ پورا خطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3,000 سال قبل کنعان کے لوگوں نے آباد کیا تھا۔ تاریخ میں فلسطین نام کنعانی لوگوں کا رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تب سے لے کر اپریل 2025 تک یہودی ہر آنے والے دن تڑپتے رہے کہ کسی طرح بیت المقدس پرانے دروازوں کے تالے کھول کر داخل ہوا جائے۔ پھر آخر کار وہ دن آیا کہ تقریباً 840 سالوں بعد یہودیوں نے پرانے دروازوں کے لاک کھولے اور داخل ہوئے، جن کی ویڈیو آپ اس ٹائم اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور قبۃ صخرا یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ جو گولڈن گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قبۃ صخرا ہے، یعنی جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا سفر شروع کیا تھا۔ اس پورے علاقے کو جہاں تک 4 دیواری موجود ہے اس کے اندر مسجد الاقصیٰ بھی شامل ہے، یہ بیت المقدس کہلاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ قبۃ صخرا کے بالکل سامنے موجود ہے۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے جہاں عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ حصے بنائے گئے ہیں۔ اس مسجد کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا منبر آج بھی موجود ہے، جو کہ تقریباً 900 سال گزرنے کے بعد بھی آج موجود ہے۔ اس منبر کو لکڑی سے بنایا گیا تھا جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر ہم مسجد اقصیٰ کے بیسمنٹ میں جائیں تو پرانی مسجد اقصیٰ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ سب سے پرانا حصہ ہے۔ لوگ یہاں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور جو گولڈن گنبد آپ دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ پہلے گرے کلر کا تھا۔ یہ عبد المالک بن مروان نے بنوایا تھا، جو مدینہ سعودی عربیہ میں 646 AD میں پیدا ہوئے اور 705 AD یعنی 59 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 200 کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا تھا۔ اس گنبد کے اندر وہ مبارک چٹان بھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھ کر معراج شریف کا سفر شروع کیا تھا۔ اس احاطے میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امامت کروائی۔ یہاں امامت کروانے کے بعد آپ قبۃ صخرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ قبۃ صخرا کے اندر 3 مصلے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک مصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کا اور تیسرا مصلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم تابوت سکینہ کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ اسی چٹان کے نیچے دفن ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کے لیے اسی چٹان پر تشریف لے کر آئے تھے۔ تابوت سکینہ کے اندر کیا ہے؟ دراصل تابوت سکینہ کے اندر سب سے بڑی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں موجود ہیں جو کہ یہودیوں کے لیے انتہائی اہم اور خاص ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی دراصل وہ ٹیمپل تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جس کو بعد میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے جلا دیا تھا، جس کی صرف ایک ہی دیوار بچی جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں پر یہودی سر رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار مانی جاتی ہے۔
اس پورے ایریے کے 9 گیٹ ہیں۔ سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے جس کے چاروں اطراف میں دیواریں موجود ہیں۔ اسے پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان بنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی، جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہی آباد رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا اور فلسطین کی سرزمین پر لے آئے۔ یوں بنی اسرائیل فلسطین میں آباد ہوئے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا دور آیا، جنہوں نے دوبارہ سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا فانی سے چل بسے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور مسجد اقصی کا کام کو مکمل کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ہیکل سلیمانی بھی بنا، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم عبادت کیا کرتی تھی، اور اسی ہیکل سلیمانی کو بخت نسل بادشاہ نے آگ لگا کر تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، 587 BC میں عراق کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی۔ اس بادشاہ کا نام بخت نسل تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے یروشلم عیسائیوں کے نزدیک بھی بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور کافی زیادہ نقصان بھی کیا۔ مسلمان پہلے اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان مسجد اقصی کا رتبہ ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں جو پہلے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کو دوبارہ سے فتح کیا۔ اس کے بعد عبد المالک بن مروان کی حکومت میں قبۃ صخرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی۔ نور الدین زنگی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے بیت المقدس حاصل کرنے کی مہم سٹارٹ ہوئی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سن 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا اس پر قبضہ ہوا۔ پھر برطانیہ کے آنے کی دیر تھی کہ یہودی تیزی سے آنا شروع ہو گئے۔ پھر 1948 میں یہودیوں نے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ یہودی فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے اور ظلم و ستم کا آغاز کیا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، یہودیوں نے مسلمانوں سے دگنی قیمت پے کر کے یہودیوں نے مسلمانوں کو ڈبل قیمت ادا کر کے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ قبضہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ آج فلسطین کے مسلمان بے یار و مددگار روزانہ کی بنیاد پر شہید کیے جا رہے ہیں، اور تمام مسلمان ملک صرف اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ وقت میں فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کرنے سے بہتر ہے کہ عملی جامہ پہنا جائے اور وہاں جا کر اسرائیل کو شکست دی جائے، اور ہمارے اپنے مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کو ان کا ملک واپس کروایا جائے۔
اس وقت اگر سب سے زیادہ 57 اسلامک ممالک میں سے کسی ملک نے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے یا اسرائیل کی مخالفت کی ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران کے بعد یمن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ ایران اور یمن کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مسجد اقصیٰ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ جی دوستو، مجھے نہیں لگتا اب کوئی بات کرنے والی رہ گئی ہے۔ بڑا ہی دل نا مطلب اداس ہے کہ یار مطلب 57 اسلامک ممالک ہیں اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک، اتنا سا، اور اس نے وہ اکیلا بدماش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور ہم سب کا ہے۔ ہم پہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاور میں ہے، جو اقتدار میں ہے، قصور ان کا ہے۔ دیکھا کہ صرف یمن اور صرف ایران، ان دو ممالک نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے حمایت کی ہے کہ یار ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ آواز تو اٹھائی نا، چلے جو بھی ہے، لیکن باقی کے ممالک 57 ٹوٹل اسلامی ممالک ہیں، 57 میں سے 2، باقی کتنے رہ گئے؟ 55۔ کیا لگتا ہے آپ کو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا؟ جو حال اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، مسجد اقصیٰ، تابوت سکینہ۔ یہ صرف 2 وجہ ہیں کہ ہم ان کو حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو کیا لگتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ ایک ٹائم آئے گا اس پہ قبضہ ہو جائے